साल सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में लाओ आ गुण बुखारी मुस्लिम नो जेड़े नहीं मानते। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6229 सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वही सहाबी हैं जिनसे सही बुखारी में वो हदीस है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमें हुक्म दिया जाता था हम दायां हाथ बाईं ज़ेरा पे रखें। साल बिन साद ये वो सहाबी मौला अली के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम दोनों में। और कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर में हदीस डाल दी है। वो तो गालियां दिलवाते थे, बुखारी मुस्लिम ने उसको फजाइल में डाल दिया। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम 6229। साल बिन साद को मरवान की औलाद में से एक बंदे ने बुलाया जो गवर्नर था मदीने का। उसने कहा कि आओ और मिंबर पर आकर अली को गालियां दो। उन्होंने कहा मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, अली को गालियां दूं। उसने कहा कि अच्छा इस तरह करो, तुम यूं कह लो अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। अस्तगफिरुल्लाह। अबू तुराब कुनियत थी सैयदना अली की। तो बुखारी के अल्फाज हैं कि साल बिन साद ने कहका लगाया। उन्होंने कहा देखो ये बदबख्त अली को जो हुजूर ने लकब दिया हुआ है वो उस लकब को ये, क्योंकि उसका मतलब है मट्टी वाला, तो हकारत समझते थे कि कह दो मट्टी वाले पर लानत। तो साल बिन साद ने कहा ओए तुम्हें क्या पता इस नाम से मौला अली कितना खुश होते थे। अल्लाह अकबर। सईदा फातिमा और सईदना अली की लड़ाई हुई एक दफा, फिर उन्होंने वो हदीस बयान की बुखारी और मुस्लिम में। हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा कि तेरे चचा का लड़का किधर है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे साथ उसकी थोड़ी तलख कलामी हुई तो वो चले गए घर से। फिर हुजूर ने लोगों को भेजा पता करो किधर है। सईदना अली मस्जिद नबी में लेटे हुए थे, उनकी चादर जो है मट्टी में रुबड़ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सईदना अली को उठाया, अपने मुबारक हाथों से मट्टी झाड़ी उनसे। अल्लाह अकबर। और कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब, ओए मट्टी वाले उठ, ओए मट्टी वाले उठ। उसके बाद हजरत अली ने अपनी कुन्नियत ही रख ली कि मैं अबू तुराब। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा खुश होते थे, तुम कह रहे हो अबू तुराब पर लानत। अल्लाह। चौथी मिसाल सुनन नबी दाऊद में 4650। इस हदीस को चूंकि ये बुखारी मुस्लिम से बाहर है लिहाजा इसका हुक्म भी मैं बता दूं। शेख अलबानी भी इसको सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी। सुनन नबी दाऊद में मुगीरा इब्न शोबा जिनको कूफे का गवर्नर बनाया था सैयदना मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में, उनको मिलने के लिए सईद बिन जैद आए, हजरत उमर के बहनोई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने वहां पर जब वो आए तो सैयदना मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका इस्तकबाल किया, उनको तख्त पे अपने साथ बिठाया। इतने में कैस बिन अलकमा नामी एक शख्स वहां आया और उसने वहां पर गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो सईद बिन जैद ने कहा कि ए मुगीरा ये किसको गालियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा ये अली को गालियां निकाल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सईद बिन जैद तो तड़प उठे। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी ने मुझे यह दिन दिखाना था कि नबी के सहाबी के सामने मौला अली को गालियां निकाली जा रही है और उसको मना भी नहीं करता। मना कहां से करना था, निकलवाते थे वो लोग, उनकी खुशामद करते थे, वो निकालते थे। ऐ मुगीरा मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अल्लाह की कसम मैं नहीं चाहता कि मैं हुजूर की तरफ कोई ऐसी हदीस मंसूब करूं जो मैंने अपने कानों से हुजूर से ना सुनी हो और क़यामत वाले दिन हुजूर मुझे यह पूछे कि तुमने मेरी तरफ से झूठी हदीस बयान कर दी। मैं आखिरी वक्त में अब झूठ नहीं बोल सकता। आखिरी वक्त में तो बड़े बड़े लोग भी नेक हो जाते हैं, मैं आखिरी वक्त में अपनी आखिरत बर्बाद कर लूं। अल्लाह की कसम मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मजलिस में यह बात सुनी थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद बिन अबी वकास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। इन 9 बंदों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में जन्नत की बिशारत दी थी। तुम अली को गालियां निकाल रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में इंप्लाइड है। हुजूर की तरतीब भी देखें, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये इंप्लाइड था कि तरतीब यही बनेगी खिलाफत की। उस टाइम तो किसी को भी नहीं पता था।
تو یہ 9 بندوں کو بشارت دی، اور اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا نام بھی تمہیں بتا دوں. پھر خاموش ہو گئے. لوگوں نے منت کی کہ 10ویں کا نام بتائے. انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، سعید بن زید. ان لوگوں کی نیکیاں تھیں کہ وہ اپنے بارے میں فخریہ بات بیان نہیں کرتے تھے. لوگوں نے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا 10ویں کا نام بتائیں، تو پھر انہوں نے کہا میں سعید بن زید، مجھے حضور نے اس مجلس میں مجھے بھی جنت کی بشارت دی تھی. پھر کہا کہ سن لو، تم میں سے اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے تو جس شخص نے حضور کی مائیت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا، اس کے پاس بھی وہ شخص نہیں پہنچ سکتا مرتبے میں، چاہے نوح علیہ السلام کی عمر ہو جائے. جائے کہ مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. اور 5ویں مثال سن نبی داؤد میں 4131، اور یہ تو میں ڈر رہا ہوں روایت بیان کرتے تھے. اس حدیث کو بھی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کو ملنے کے لیے گئے. یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا، یعنی سنت، وہ جو سن نبی داؤد میں حدیث. یہ وہ صحابی ہے مقدام بن مادی، اہل حدیث مکتبہ فکر کا لاڈلا صحابی. قرآن اور اس کی مثل، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور مثل سنت حدیث، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یہ وہ ہیں صحابی. سیدنا معاویہ کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں گفتگو کے دوران سیدنا معاویہ نے کہا مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک للحاکم میں بھی اور المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ. یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ آپ کو اس روایت میں پتہ بھی چل جائے گا کیوں زہر دیا گیا تھا. تو بڑی ینگ ایج میں بنے، ہارڈلی ان کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً 42 سال تھی جب وہ شہید ہوئے 49 ہجری میں. تو مقدام تمہیں پتہ ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ ظلم کی انتہا دیکھیں، ایک بندہ مر گیا یار، جان چھوٹی، اب کیا چاہتے ہو اس سے؟ حسن کی موت کو تم مصیبت سمجھتے ہو؟ ہماری نافرمان قسم کی اولاد مر جائے تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں. تو مقدام نے کہا، یہ جب بات کی حضرت معاویہ نے تو ایک ان کا چمچا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا. آگ کا انگارہ کیوں؟ ہر وقت فکر لگی رہتی تھی اگر شرطوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر یہ بغاوت کر کے پھر جو ہے وہ اسی ڈگر پہ امت کو خلافت پہ نہ چلا دے. آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا. آپ پتہ نا چمچے تو 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں نا. سیدنا مقدام نے کہا ہے معاویہ میں اس کی موت کو کیوں نہ غم امت کے لیے شمار کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے اپنی گود میں، دوسری طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہتا ہے میں مصیبت نہ شمار کروں. معاویہ اللہ کی قسم تو نے مجھے آگ لگا دی یہ بات کر کے. اب اللہ کی قسم جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور معاویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کہہ دینا میں جھوٹا ہوں، اور اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا. میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. میں تصدیق کرتا ہوں. اے معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے پہننا؟ ان کا میں تصدیق کرتا ہوں. ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھال پہننا یہ متکبرین کی نشانی ہے، یہ کافروں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے؟ اور امام داؤد اسی چیپٹر میں لے گئے ہیں درندوں کی کھال کی ممانعت. یہ پوری حدیث لانے کی ان کو کیا تکلیف تھی؟ آخری حصے ہی لے آتے. لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے حق بات امت تک انجیکٹ کر دی تاکہ حق بھی پہنچ جائے، ورنہ تو اتنا ایسا ہی نکل کر لیتے درندوں کی کھال منع ہے. پوری ہسٹری کیوں بیان کی؟ اسی لیے کہ تاکہ بات پہنچ جائے. انہوں نے کہا ہاں درندوں کی کھال سے منع کیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں.
تو حضرت معاویہ نے بجائے یہ کہنے کہ میری غلطی ہے، کہتے مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا، تو مجھ پہ غالب آ کر ہی رہو گے. یہ جناب اینڈ ہوا. تو یہ 5 مثالیں میں نے دے دی ہیں. اب جس کو کوئی مسئلہ ہو تو لہٰذا یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں، اہل تشیعوں کو بھی بالکل کلیئر کروں. میں یہ بات مانتا ہوں کہ رافضیت از اے پروڈکشن آف بنو امیہ. انیشلی شیعہ واز اے پولیٹیکل سیکٹ آف مسلم. یہ مسلمانوں کا صرف ایک سیاسی گروہ تھا. صحابہ کرام شیعہ نے علی تھے، لیکن بعد میں جب بنو امیہ نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالی، اس کے ریونج کے طور پر وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ اور غلو پہ آئے اور انہوں نے شیخین کو گالیاں نکالی. بھائیوں بات یہ ہے، میں اہل تشیع بھائیوں کو تو خصوصاً مخاطب کروں گا کہ نہ تو یہ اہل تشیع کو چاہیے اور نہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالیں، خصوصاً شیخین رضی اللہ عنہما اور سیدنا طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ. ان کا تو معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بنو امیہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہذا ابو بکر اور عمر کا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس ساری کی ساری گیم کے اندر ان کو خام خواہ گھسیٹا گیا. یہ 3 بندے صحابی ہیں، ہم ان کا صحابیت کے حوالے سے تو احترام کرتے ہیں، سیدنا معاویہ، عمر ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ. لیکن یقین کریں ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں ان کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی فضیلت کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمارا صالحین کے ساتھ خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اسی لیے بیان کر دیے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے. آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یار میں ڈر رہا ہوں آج کی باتیں کرتے ہوئے، میں بیان کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا مرنے کے بعد بیان کریں گے. کوئی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے بیان، تو کریں جو حق بات سمجھ آئیے. اور اس میں کوئی انٹینشن لڑانے والی نہیں ہے، سارے فوت ہو چکے ہیں. اب کسی بھی شخصیت کے اوپر لان تان کرنے کا، اس کو گالی گلوچ دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. صحیح بخاری کے حدیث 1393 کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو. انہوں نے اپنے اعمال اپنے سامنے پا لیے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا. اب پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ 20-25 منٹ میں وہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے جو میں نے کہا تھا پوری گفتگو کا میں خلاصہ بیان کروں گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اوپن نہ اس گفتگو کو چھوڑا جائے بلکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس تمام معاملات کے اندر. اور وہ تیسرا سب ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سیدنا علی کا کیا ایٹیچیوڈ تھا اس معاملے میں. 8 صحیح احادیث میں بیان کروں گا، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف احادیث ہی بیان کروں گا. آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بھائیوں، میری اہل سنت اور اہل تشیع دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے، اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ ویڈیو بکس تیار ہو رہی ہیں. اب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی بھی نہیں آپ کو. کتابیں تو لکھیں گے فرقوں والے مولوی. یہ الحمدللہ مستقبل کا ایسٹ ہے یہ ویڈیو بکس کی فارم میں ان ایشوز کو. اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز میرے اختلافی مسائل 64 کے قریب اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو میں اہل سنت اور اہل تشیع بھائیوں کو یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا اس تمام گفتگو کے کنٹیکسٹ میں، اب مجھے کم از کم دونوں اپنا ہمدرد سمجھے کہ میں نے حق بات کی جو ہے تھی، کہ جہاں تک معاملہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مخالفین کا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، صفین میں ہو یا نہروان میں، شرعی اعتبار سے تو وہ باغی تھے پولیٹیکلی. اور یہ باغی کے لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمار ابن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور نے کہا تھا عمار، اور یہ مسلم میں بھی ہے اور میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اے عمار افسوس، اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. اللہ کی طرف، سیدنا علی کی طرف، اس لیے
کہ سیدنا علی امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اس کے تحت. اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں, مسند امام احمد میں اوپر تلے کتنی احادیث ہیں, اہل تشیع کی کتابوں میں کہ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں 93 سال کی عمر میں سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, ابو الغادیہ نامی وہ ایک صحابی تھے, ان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے. وہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بعد میں پوری زندگی وہ روتے تھے. اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نے اپنے اسی ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک.com پر, اس میں الحمدللہ میں نے وہ تمام احادیث ڈال دی ہیں کہ کس نے شہید کیا تھا عمار ابن یاسر کو. اور اس کی وجہ سے امت کو بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون سی جماعت باغی ہے. تو حضور نے خود باغی لفظ, اور جو حضور نے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو یہی تو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا, ہمیں نہیں بشر کہنا چاہیے. یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑی جائے. یہ باغی کو اسلام سے باغی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ٹرم ہے, بغاوت, سیاسی بغاوت. اور قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے اندر, کیا جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ اس کو آمادہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں دنیا کی تمام تفاسیر اٹھائے, پہلی ابن جریر سے لے کے ابن کثیر تک, اہل سنت کی تمام تفاسیر, اہل تشیع کی تمام تفاسیر نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے اس کی مثال امت میں سیدنا علی ہیں. انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جو باغی جماعت ہے ان کے خلاف قتال کیا. امت کے امام ہے اس معاملے میں. اور یہاں میں وہ حدیث بھی ضمناً بیان کر دوں, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر سے نکلے, آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی. آپ نے حضرت علی کو کہا میری جوتی کاٹو, اور خود آپ نے دوسری جوتی بھی اتار لی اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی تو کافروں نے نہیں مانا, مجھے مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی, قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی. سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ, فرمایا لا تم نہیں. سیدنا عمر نے کہا میں, فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت حضور نے کہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ یہ قرآن کی آیت کی سورۃ الحجرات کی 9 نمبر آیت کی تفسیر آپ نے بننا ہے. تو سیدنا علی ہنس پڑے, جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی نے یہ بات سن لی. یعنی حضور جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان تک بھی آواز پہنچ گئی کہ یہ ان کے حصے آنا ہے. تو حضور سے, اور یہ تو ایک حدیث ہے, کئی حدیثیں ہیں, ایک ایک جنگ پہ الگ الگ سے مور ہے. جنگ جمل پہ اللہ سے حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے, میری ایک بیوی پر حواب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے. سیدہ عائشہ جب سیدنا علی کے خلاف خروج کے لیے نکلی, انیشلی تو صلح کے لیے نکلی تھی, وہاں کتے بھونکے, روئیں کہ مجھے واپس جانے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا ہم تو مصلحت کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی. لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا. اس کے بعد سیدہ عائشہ پوری زندگی روتی تھی, ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے, اور کہتی تھی میں نے حضور کے بعد نافرمانی کی ہے حضور کی, اب مجھے ایک قبر کی جگہ خالی ہے لیکن حضور کے ساتھ دفن نہ کرنا. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو اور اہل تشیع کو, اپنی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات کی ہو. ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ قصاص عثمان کا تو بہانہ ہے, مسئلہ جو ہے خاندانی اور قبائلی تعصب, یہ چیز ہے ہی نہیں تھی. کبھی انہوں نے دوبارہ روتی تھی, معافیاں مانگتی تھی, اور حضور نے سیدنا علی نے معاف بھی کیا, سیدہ عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ بھجوایا, سیدنا طلحہ زبیر کو بھی معاف کر دیا, وہ بھی جنگ چھوڑ گئے تھے, جنگ کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو بھائیو گالی گلوچ کی سنت, اب یہ میں جملہ بولنے لگوں گولڈن کوٹ, یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں ان کو مبارک ہو, وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں صحابہ کو, اور ادھر ہی جائیں جدھر کے یہ گالیاں نکالنے والے جائیں گے. اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں کبھی نہیں نکالیں گے. کیوں کہ مولا علی کی یہ جاری کی ہوئی بدعت نہیں, یہ بنو امیہ کی بدعت ہے صحابہ کو گالیاں نکالنا. مولا علی کی سنت کیا ہے؟ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. جنگ نہروان میں خوارج کو جب قتل کیا, خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے,
لیکن سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے, ان کو دفن کیا اور فرمایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا, جو بعد میں یزید نے واقعہ حرام میں صحابہ کی بچیوں کو لونڈیاں بنایا, جیسے کافروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. فرمایا نہیں, یہ کام نہیں کرنا. یہ مسلمان بھائی تھے, تعویل کی غلطی. انہوں نے کہا یہ تو حضرت آپ کو کافر کہتے تھے. سیدنا علی نے کہا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے, میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا, ان کی تعویل کی غلطی ہے. یہ دیکھیں تکفیر کا دروازہ کیسے بند کیا. اب جگہ جگہ ٹائلٹس میں دکھا شیعہ کافر فلانا کافر. یہ تکفیر والی بیماری جو خوارج نے یہاں شروع کی ہے, یہ بالکل تعلیمات کے خلاف ہے, اور واقعی تکفیر کرنے سے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے بھی پڑھائے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے, نہج البلاغہ میں پورے پورے خطبے اہل تشیع کے ہاں اس معاملے میں الحمدللہ ملتے ہیں. اور رسپیکٹ کا دامن نہ چھوڑا جائے. یہ میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ, پولیٹیکلی شیعہ نے علی میں سے ہوں, اور میں بتاتا ہوں میں مالک اشتر والا شیعہ نہیں ہوں, میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں, فرقے میں نہیں, پولیٹیکل فکر میں. اور یہ سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث 7100, اور قربان جاؤں امام بخاری اس حدیث کو حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے آئے ہیں. عمار ابن یاسر کو سیدنا علی نے بھیجا کوفے میں خطبہ دینے کے لیے کہ جنگ جمل کے لیے اب تیار کیا جائے, کیونکہ یہ طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین نکلے ہیں میرے خلاف, تو تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ ہے, نیوٹرل نہ ہو جائیں, کہیں بیڑا غرق ہو جائے بعد میں. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو, صحیح بخاری 7100 نمبر حدیث, یہ ہمارے ریسرچ پیپر میں بھی موجود ہے, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا اور آخرت میں. یعنی ان کو یہ نہیں کہا دوست کی ہے معاذ اللہ رافضیوں کی طرح, دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کیا, امیر المومنین کی اطاعت, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. دیکھیں الفاظ کیسے بولے, لیکن احترام نہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ یہ اور وہ, نہ کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کے سے ان کی آخرت ہی برباد ہوگی, ایک غلطی پکڑ کے تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے, جس طرح یہاں رافضی کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. تو الحمدللہ اس معاملے میں میرا سٹانس بالکل وہی ہے. اب وہ 8 احادیث میں بیان کر دوں. سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ. تو میں اب مولا علی کا ایٹیچیوڈ بیان کروں گا, اور میں علی کا ماننے والا ہوں. جو علی کا ایٹیچیوڈ ہے میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوگا سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں, 8 کی 8 جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. ان 8 دروازوں کی نسبت سے یہ ہماری گفتگو 8 حدیثوں پہ اب ختم ہے انشاءاللہ. اور 8 کی 8 بخاری اور مسلم سے ہیں, کوئی باہر سے حدیث نہیں ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4447, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے آثار آپ پر نمایاں ہوئے, حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب, انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا علی, ہم چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے. اگر حضور نے ہمیں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا, اور اگر کسی اور کو بنانا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ تو چل جائے گا. اب جو جھوٹا دفاع کرتا نہیں, کرتاس پہ وہ کوئی خلافت والا چکر نہیں تھا, یہ جھوٹ ہے ہی وہی چکر تھا, اور کیا تھا. روحانی خلیفہ کی تو بات ہی نہیں, روحانی خلیفہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے قرآن ہے, وہ اس وقت حکومتی خلیفہ کی بات تھی. مولا علی نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا. سیدنا علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ نہیں کروں گا. کیوں؟ حضور کے بیٹے تھے, حضور نے بچپن سے پالا تھا, نیچر سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا. حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا, چاہے وہ حقدار بھی تھے, فضائل تھے, ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے. یہی ابو بکر نے نہیں کیا, 2 بیٹے جوان موجود تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن. سیدنا عمر نے نہیں کیا, عبداللہ بن عمر بخاری مسلم میں رجل صالح موجود تھے, فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں, لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. بعد میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا. تو سیدنا علی نے کہا میں کبھی بھی خلافت ڈیمانڈ نہیں کروں گا,
اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی ہمیں خلافت میں حصہ نہیں دے گی، بنو ہاشم کو کبھی خلافت نہیں ملے گی۔ حضرت علی سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دیں گے، لہذا خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4459، یہ بھی حضور کی وفات والے چیپٹر میں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں، باہر باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، یعنی کہ خلافت کی۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت علی کے لیے وصیت کی تھی؟ آپ کا تو آخری وقت میرے پاس تھا، اس وقت تک تو آپ نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی۔ اور دیکھیں حضرت عائشہ کا انصاف، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تو میرے باپ کو بنا کے گئے تھے، یہ بھی نہیں کہا، ورنہ بڑا صحیح موقع تھا، کہتے کہ نہیں علی کو نہیں ابو بکر کو، فوراً وہ لے آتے۔ جس طرح سنیوں کے سامنے حضرت علی کی بات ہو تو حضرت بکر کی شروع کر دیتے ہیں، حضرت بکر کی بات ہو شیعہ کے سامنے حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام حضرت عائشہ نے نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کو بھی نہیں بنایا گیا، اور وہ ثبوت صحیح مسلم میں 6178 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین۔ کسی نے پوچھا یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس شخص کو بناتے؟ اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ حضور نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بنایا ہے، حضور سے ان کی تربیت یافتہ تھے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد عمر کو۔ اس نے پوچھا حضرت اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ کیوں؟ حضور نے کہا تھا امین الامت ہے، اور سیدنا عمر یہ خواہش کرتے تھے آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلافت سپرد کر دیتا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، وہ تھے کوئی شک نہیں، فاتح یرموک تھے، رومن امپائر انہوں نے گرائی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین، میری امت میں امین ابو بکر۔ وہ کہتے ہیں یہ امانت والا ہے، جب حضور نے گارنٹی لی ہے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت، طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 7218، صحیح مسلم 4713۔ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ کوئی بنا دیجئے، تو سیدنا عمر نے کتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ کا نام لیا ہم سمجھ گئے کہ اب آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں اہمیت کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے، ہمیں پتا چل گیا کہ اب یہ کام نہیں کریں گے۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میں پوری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں۔ اللہ کی قسم جو اسلام کی خدمت اللہ نے مجھ سے لی، بعض لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے پاس اگر زمین بھر سونا ہو تو میں خیرات کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دیکھیں کتنی عاجزی تھی ان کی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر ہی چھوڑ دے، بریک ایون پوائنٹ پہ، یعنی کہ میری نیکیاں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ دیکھیں ادھر تو 5 وقت نماز پڑھ کے داڑھی رکھ کے اور پگڑی رکھ کے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب اس وقت جو ہے وہ اس دور کے سب سے بڑے ولی اللہ ہی ہے، اور یہ سیدنا عمر کا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پہ میں وہ بات پھر ریپیٹ کر دوں، اسی بات پر پھر سیدنا علی نے بھی عمل کیا، حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد میٹنگ کال کی تھی، اس کے بعد صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن کو بنایا گیا۔ حضرت علی نے کہا تھا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اس کو بنانے سے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، یہ میرا بیٹا سید ہے حسن، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی، جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ہوئی، جو میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بتائی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضور نے ان کو سید کہا ہوا تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا نہیں تم اس کو بناؤ، جس کو مرضی مسلمانوں کی شورا چنے اس کو بنایا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں آگے بتا دوں گا بخاری اور مسلم کے، ابھی یہی میں بھول ہی نہ جاؤں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب سیدنا عمر نے وہ 6 رکنی کمیٹی بنائی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت نامزد
کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی, اور جو دوسری حدیث ہے وہ آگے آ جائے گی, اس میں آپ نے فرمایا تھا جو بھی امیر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر منے اس کو قتل کر دینا. ابو بکر والا معاملہ ذرا جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا, وہ انشاءاللہ میں بیان بھی کر دوں گا. یعنی اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو ہے وہ جمہوریت, یہ جمہوریت ہے جو صحیح والی جمہوریت ہے, یہ ہمارے والی جمہوریت نہیں جو دنیا میں رائج ہے. پاکستان میں تو چلیں پھر بھی بہتر درجے کی ہے. وہ سیدنا عمر کا آخری خطبہ وفات سے پہلے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6830, یہ زخم بھی لگنے سے پہلے کا ہے, حج سے واپسی پر. اب یہ بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں. حج کے دوران کسی نے بات کی کہ ابو بکر صدیق کی بیعت تو بڑی حادثاتی ہوئی تھی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. عمر جب مرے گا نا تو پھر ہم فلاں کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں انہوں نے بتایا کون ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت عمر تک یہ شکایت پہنچی, حضرت عمر غصے میں آئے اور ان کا کہ میں آج ادھر خطبہ دوں گا حج پہ. یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میری زندگی میں ان کو سیدھا کر دوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین, حج کے موقع پہ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, جاہل بھی آئے ہوئے ہیں, کوئی آپ کی غلط ہی نہ مطلب لے لیں کسی بات کا, تو آپ آرام سے مدینہ شریف جائیے, وہاں جا کے مسجد نبوی میں خطبہ دیجیے گا. حضرت عمر مان گئے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں آتے ہی آپ نے پہلا کام کیا یہ خطبے والا, اور صحابہ کرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ حضرت عمر کا خاص خطبہ ہے, میرا گھٹنا بھی حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور میں صحابہ کو کہہ رہا تھا آج بچوں خیر منا لو اپنی, آج حضرت عمر نے وہ گلاں کرنی ہیں جو پہلے نہیں کبھی کی, آج وہ باتیں کرنی ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ ابو بکر کی بیعت کر لی گئی تھی بڑی حادثاتی طور پہ, اب ہم اپنی مرضی سے خلیفہ سنیں گے, تو یہ بات سن لو, کوئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں آ کر خبر ملی, یہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ والی حدیث جو اکثر اہل تشیع پیش کرتے ہیں, یہ بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے, مسلم شریف میں بھی موجود ہے. نمبر میں بتا چکا 6830. تو انہوں نے کہا یہ سن لو, ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم لوگ بنی ساعدہ میں گئے, وہاں پر انصار کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہ خلیفہ نامزد کرنے والے تھے انصار. ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں بولنے لگا تو ابو بکر صدیق نے کہا چپ کر جاؤ, ان کی بات سن لو. تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے, یہ مہاجر جو تھے تو بڑے غریب تھے جب وہاں سے آئے تھے, ہماری وجہ سے اسلام کو تقویت ملی, لہذا اے انصار اپنا حق لو, تم نبی وسلم کے خلیفہ ہو. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پورا ایک مضمون تیار کیا, میں یہاں تقریر کروں گا, ان سب کو ٹھنڈا کروں گا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے روک دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جذباتی ہیں, وہ غلط بات ہی کر کے معاملہ ہی نہ بگڑ جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا, اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے مضمون بنایا تھا اس سے بہتر مضمون سے سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ نہیں نہیں اے انصار, تم ہمارے وزیر ہو, تم رسول اللہ کے بھی وزیر تھے اور ہمارے بھی وزیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت قریش میں رہے گی, کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ قریش کو ایک سپیریئر خاندان کے طور پر مانتا تھا. تم پہلے بھی وزیر تھے, تم ہمارے وزیر رہو گے, گورنر تم بنو گے, سب کچھ ہوگا, لیکن امیر جو ہے یہاں سے ہوگا. پھر ایک اور شخص بیچ میں کھڑا ہوا, اس نے کہا نہیں ایک امیر آپ سے ایک ہم میں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, امیر ایک ہی ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا. اور یہ دو بندے تمہارے سامنے موجود ہیں, سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح, وہی جو حضرت عائشہ نے 2 نام لیے تھے ابو بکر کے بعد. تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو اور اس کی بیعت کر لو. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پورے خطبے میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس ایک جملے کے جو انہوں نے کہا کہ عمر کی یا ابو عبیدہ کی جو ہے وہ بیعت کر لو. اللہ کی قسم کوئی شخص میرے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ مجھے گوارا ہے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں ہوں جس میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, مجھے یہ بات گوارا ہوگی. تو میں نے فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بخاری کے الفاظ ہیں, میں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں, آپ رسول اللہ کے سب سے محبوب اور قریب ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. پھر سب نے, انصار نے بھی بیعت کرنی شروع کر دی. لیکن سیدنا علی جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کفن دفن کے انتظام میں موجود تھے.
سنن نبی داؤد میں موجود ہے، سیدنا علی نے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا، اور جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیٹ مبارک پہ پھیرا، اللہ کی قسم میرے نبی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ سیدنا علی نے کفن دفن پہنایا، یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور مولا علی کفن شفن دیتے رہے، وہ بھائیو ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی، وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا، اس ایشو کو بھی تو ریزالو کرنا تھا۔ یہ پیرلل میں دو ڈیوٹیز ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ کان سے کہے کہ تو کوئی چیز دیکھ تو سکتا نہیں ہے، اور کان کہے کہ جی تو کوئی چیز سن تو نہیں سکتا، اور زبان جو ہے وہ آنکھ کو کہے کہ تو کوئی چیز چکھ تو سکتی نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ڈیوٹیز ہے۔ سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، یہ ہے پھر حدیث صحیح بخاری میں 7218 اور صحیح مسلم میں 4713، بیعت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی، اور 6 مہینے گزر گئے، اسی دوران سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور حضرت علی نے رات کے اندھیرے میں ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، کسی کو نہیں خبر دی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا مجھ سے برتاؤ جو حضرت فاطمہ کی زندگی میں تھا ویسا نہیں رہا، وہ ناراض تھے، اور ظاہر ہے ناراض اس لیے تھے، ناراضگی بھی وہیں ہوتی جہاں محبت ہوتی ہے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے ابوبکر صدیق آ کر منائے، لیکن ابوبکر صدیق چاہتے تھے سیدنا علی خود آ کر بیعت کریں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد پیغام بھجوایا، یہ بخاری مسلم کے میں نمبر بتا چکا ہوں، یہ پوری ڈیٹیل، اور کہا کہ آپ آئیے، سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا، اور کہا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا، کیونکہ سیدنا عمر ذرا جذباتی تھے۔ حضرت عمر نے کہا ابوبکر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ سیدنا ابوبکر نے پھر ڈانٹا حضرت عمر کو کہ نبی کے گھر والوں سے تم کسی غلط چیز کی امید رکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں جاؤں گا ضرور، علی نے مجھے بلایا۔ گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے، کوئی جیلسی نہیں ہمیں اس بات میں، اللہ کی قسم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے، ہمیں کوئی شک ہی نہیں، لیکن نبی کے گھر والوں کی حیثیت سے ہمارا حق تو بنتا تھا کہ آپ ہمیں مشورے میں ہی شامل کرتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا اور پھر کہا کہ اے علی، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی۔ سیدنا نے کہا دیٹس آل، دیٹس انف فار می۔ اب یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لو، للہیت تھی، کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کروں گا، کوئی چھپا ہوا منافق نہ کہے کہ علی نے بیعت نہیں کی ہے، تو دوپہر کے وقت زور کی نماز کے بعد میں بیعت کروں گا اعلانیہ مسجد نبوی میں، تاکہ کوئی میری محبت میں میرا چمچہ بن کے کل کو ابوبکر عمر کو گالیاں نہ نکالنا شروع کر دے۔ وہ صحیح بخاری مسلم پھر آگے حدیث چلتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ علی نے جو بیعت نہیں کی اس کی یہ وجوہات تھیں، اور مانا کہ یہ وجوہات جینوئن ہے، اور پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پھر ممبر سے اترے، پھر سیدنا علی ممبر پر چڑھے، سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور کہا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، میں بیعت کرتا ہوں، اور مسلمان سب کے سب خوش ہو گئے، اور الحمدللہ سیدنا علی کی وجہ سے جو ایک وہ معاملہ بنا ہوا تھا الحمدللہ خلافت پہ الحمدللہ اس وقت اجماع ہو گیا۔ باقی وہ جو بنی ثقیفہ والی حدیث تھی اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ سعد بن عبادہ لیڈ کر رہے تھے انصار کو، سعد بن عبادہ نے اس وقت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی وہاں پر، تو کسی نے کہا سیدنا عمر سے کہ تم لوگوں نے سعد کو قتل کر دیا، خزرج کے سردار تھے اور ہماری پوری امت پہ احسان ہے اس صحابی کے، 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا، اتنے حضور کے جانسار صحابی تھے، لیکن یہاں غلطی لگی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ملوکیت نہیں تھی کہ ابوبکر صدیق نے گاٹا اتار دیا ہوتا حضرت علی کا کہ نہیں میں خلیفہ بن چکا ہوں، گاٹا اتارو اس کا، یہی تو ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے، خلافت تھی۔ تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ شام چلے گئے، تو وہاں کسی نے کہا لوگو تم نے سعد کو قتل کر دیا ہے، تو سیدنا عمر نے کہا سعد کو اللہ نے قتل کیا ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا تھا میں اہل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو بخاری اور مسلم کی ہے، حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گی، اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے قتل کیا، اللہ نے سعد کو خلافت سے محروم کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق کو خلافت پر الحمدللہ
बहाल किया। अब आखिरी 3 हदीसें, अब मुख्तसर इंशाल्लाह 10 मिनट में ये कवर हो जाएंगी। जो लोग ये कहते हैं कि हजरत उमर का कोई बुग़्ज़ था हजरत अली के साथ, तो ये 3 हदीसें सबूत है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर का ऐसा कल्बी रिश्ता था जो बहुत कम सहाबा का आपस में था। इतना कल्बी रिश्ता था, आप हैरान हो रहे होंगे। हम तो सुनते हैं जी उमर ने धमकी दी और आग लगा दी। वो एक मनूस अबान रावी झूठा, जो मैंने सही मुस्लिम के मुकदमे में जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, ज़ईफुल इसनाद और मन घड़त अहादीस का फितना, मसला नंबर 36 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर 1 घंटा 25 मिनट की गुफ्तगू, उसमें मैंने बताया इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है, इवन अहले तशय्यो की किताबों में है कि अमान झूठा रावी था अबान। इसी खबीस ने वो तमाम रवायतें फैलाई हैं, सब झूठी रवायतें, इन्हीं का तो फितना सारा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मोहब्बत क्या थी? पहली हदीस तो वही जो बुखारी और मुस्लिम में है कि कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और सईदना अली को दिया। वहां पर सईदना उमर के जो कमेंट्स हैं सही मुस्लिम के अंदर किताबुल फजाइल अली चैप्टर में इमाम मुस्लिम ले आए 6222 कि हजरत उमर कहते हैं कि पहला मौका था, मेरी ख्वाहिश थी मुझे हुजूर झंडा दें, लेकिन हुजूर ने हजरत अली को दिया, मैं पूरी जिंदगी अली पर रश करूंगा इस मसले में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मोहब्बत है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी हदीस, और इन अल्फाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सईदना उमर ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब 7वीं हदीस सुनिए। सही बुखारी में मैं ऑलरेडी बयान कर चुका कि सैयदना उमर ने 3700 नंबर हदीस है, जब कमेटी बनाई तो पहला नाम सैयदना अली का लिया कि अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, इनमें से किसी को खलीफा चुनना, ये उन्होंने लिया। अब मौला अली का अकीदा सुने। सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3671 नंबर हदीस सईदना अबू बकर सिद्दीक के फजाइल के चैप्टर में, यह है जो मेरा अकीदा अफजलियत सहाबा के बारे में। और वो क्या है कि मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह, जो सईदना अली के बेटे थे, सैयदा फातिमा की वफात के बाद हजरत अली ने मुतअद्दिद शादियां की, उनमें से हनफिया नामी एक औरत के साथ शादी की थी, उसके ये बेटे थे। और ये अहले सुन्नत अहले तशय्यो दोनों के यहां इनकी रवायतें मिलती हैं। बल्कि अभी जो मुख्तार सकफी पर $20 लाख लगाकर ईरान ने फिल्म बनाई है 45 किस्तों में, उसमें भी उन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया को शो किया है, वो मानते हैं। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि 3671 कि मैंने सैयदना अली से पूछा, अपने वालिद से, कि अब्बा जान ये बताइए, ये सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? उन्होंने कहा अबू बकर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। पूछा फिर? फरमाया उमर। उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर पूछा ना तो उस्मान का नाम ले लेंगे। तो मैंने कहा हजरत उसके बाद तो आप ही होंगे। तो सैयदना अली ने कहा, मैं तो एक आम मुसलमानों में से मुसलमान हूं। मन अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाह व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 33 की तफसीर है ये। उससे बेहतर किसकी बात जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, यानी इस किताब की तरफ, खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे मैं आम मुसलमानों में से मुसलमान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली का अकीदा, और यही मेरा अकीदा है। और इमाम अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, जिन पर शीयत का इल्जाम भी लगा जिस तरह इमाम शाफी पर लगा, वो कहा करते थे कि अहादीस की तादाद देखकर तो मेरा दिल करता है कि मैं मौला अली को सबसे अफजल मानूं, लेकिन चूंकि जब मौला अली ने कह दिया कि अबू बकर उमर मुझसे अफजल है, लिहाजा मैं अब शाह से ज्यादा शाह का वफादार नहीं हूं। और ये मैं अहले तशय्यो से कहता हूं, वो खुद भी मानते हैं कि सैयदना अबू बकर उमर के साथ न सिर्फ बैत की मौला अली ने, बल्कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ हर मशवरे में शामिल रहे। वो बुखारी मुस्लिम में कई हदीसें जगह जगह मशवरे देते थे, यानी एज एन एक्टिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वो रहे हैं। लिहाजा हमें भी हजरत अली की मोहब्बत में सैयदना अबू बकर उमर के साथ कंप्रोमाइज इस मामले में करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहल भी हैं। अब ये आखिरी हदीस अश्क बार आंखों से पढ़ने और सुनने वाली है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 3677 और सही मुस्लिम में 6187। ये मैंने आखिर के लिए रखी थी। मौला अली की मोहब्बत सैयदना उमर के साथ।
اور راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ میت پہ رو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تعریفی کلمات کہ ایک چھوٹی سی عرب کی مملکت کو 3 براعظموں تک پہنچا دیا اس شخصیت نے. پہلے سب سے بڑی سپر پاور گرائی ایران جنگ قادسیہ میں، پھر جنگ یرموک میں رومن امپائر کو بھی ڈھیر کیا، اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس شخص کی وجہ سے. لوگ تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پر کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملو گے، یعنی ابو بکر کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ. میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر یوں، مجھے امید تھی آپ بھی اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ گے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب گردن موڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے جو ایک تعریفی کلمات سیدنا عمر کی شان میں بیان کر رہے تھے. یہ ان کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ اکرام کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین کی محبت راسخ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف صالحین کا منہج پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس پورے لیکچر میں جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر لے. یہ تقریباً 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہو گیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی 1.25 گھنٹے کا تھا، تو یہ سمجھ لیں آپ 4 گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ ہم اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 55 کے نام سے رافضیوں کے 2 اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اپلوڈ کر دیں گے. نمبر 1 علم لدنی اور دوسرا حدیث قرطاس اور وصی رسول والا ایشو. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.